गुड इवनिंग। मलाकी नबी का सहीफ़ा है। आज हम उसका दूसरा बाब और उनकी पहली 9 आयात पर गौर करेंगे। Malachi chapter 2 starting at verse 1 and going until verse 9. और अब ऐ काहिनों तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम शुनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनज़र ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाऊन करूँगा। बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनज़र ना रखा, मैं मलाऊन कर चुका हूँ। देखो, मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूँगा और तुम्हारे मुँह पर नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूँगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे। और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और उसके साथ मेरा अहद ज़िंदगी और सलामती का था, और मैंने उसे ज़िंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे, चुनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसा रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुँह में थी और उसके लबों पर नाराज़गी ना पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया। क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मारिफत को महफूज रखें और लोग उसके मुँह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफ़वाज का रसूल है। पर तुम राह से मुनहरिफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए, तुमने लावी के अहद को ख़राब किया, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। बस मैंने तुमको सब लोगों की नज़र में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम ना रहे, बल्कि तुमने शरई मामलात में रूदारी की। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रीस्ट ऑफ दैट टाइम। कहानत के लिए खुदा बड़ा सख्त पैगाम दे रहा है, यानी किसी को ये कहना कि कुर्बानियों की नजासत मैं तुम्हारे मुंहों पर मल दूंगा, शायद इससे एक काहिन के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। लेकिन ये बात शुरू हुई थी कल हमने कलाम देखा था, ये बात वहाँ से शुरू हुई थी। एंड आई एम टेकिंग यू टू द 6th verse ऑफ चैप्टर 1, पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, आए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। ये कल हम सारा कुछ देख चुके हैं कि खुदा ने एक बात कही, एक स्टेटमेंट दी, काहिनों के बारे में स्टेटमेंट दी। उन्होंने उसको रिफ्यूट करने की कोशिश की, उसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन मांगी, और कल खुदा ने उनको ये बताया था कि तुम्हारी वर्शिप जो है, एंड यू हैव टू लीड द वर्शिप, तुम्हारी वर्शिप जो है वो इट इज़ एम्प्टी, इट्स हॉलो, खोखली हो चुकी है तुम्हारी इबादत। और वो जो इबादत का सबसे अहम हिस्सा जिस पर हमने कल गौर किया था, यानी कुर्बानी, तुम लूले, लंगड़े, अंधे, बीमार जानवर मेरे हुजूर में कुर्बान करते हो। और कुर्बानी मैंने आपको बताया था कि गॉड टेक्स इट वेरी वेरी सीरियसली, इतना सीरियसली कि उसने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए भेज दिया। अब दूसरे इक्वेशन का दूसरा हिस्सा आज हम देख रहे हैं। कुर्बानी चढ़ा कौन सकता था? काहिन। तो आज खुदा बिल्कुल डायरेक्टली कल भी उन्हीं के लिए था सारा कलाम, क्योंकि हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि काहिनों की कनाइवेंस के बगैर ये काम नहीं चल सकता था। ये जो लंगड़े, लूले और बीमार जानवर ज़िबा हो रहे थे, ये काम काहिनों की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता था। आज खुदा कुछ कह रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि कलीसिया का, या उस ज़माने में बनी इसराइल का, या हैकल का
مقصد کیا تھا، فرسٹ اینڈ فورموسٹ مقصد کیا تھا. اور خدا نے اس وقت بنی اسرائیل کو جو مینڈیٹ دیا، ہیکل کی تعمیر کے وقت جو مینڈیٹ دیا گیا، اور پھر بعد میں کلیسیا کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا نام سب قوموں میں جلال پائے. The church is supposed to glorify its master, its God. اور وہ کام انہوں نے کرنا چھوڑ دیا تھا. آج کہانت کا مقصد ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور میں بیچ میں سے شروع کروں گا آیات میں، کیونکہ شروع میں بڑی سخت ریپریمانڈ ہے اور آخر میں پھر بڑی سخت ریپریمانڈ ہے. بٹ the meat of the passage is in between، اور اسی سے ہم اپنا کنٹری ویو بلڈ کریں گے. اور اگر رجینا مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں تو شی وڈ سے کہ بھائی دس از اے ویری گڈ میسج فار دی اوپننگ آف لینگم ٹریک 1. تو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں 6 آیت سے. ہم دیکھیں گے سچائی کی شریعت اس کے منہ میں. اچھا، پہلے 5ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کانٹیکسٹ بھی معلوم ہو جائے. اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترساں رہا. لاوی کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہانت اور ہیکل کی خدمت جو تھی وہ لاوی کے قبیلے کو گئی تھی. اور کیوں گئی تھی؟ کہ جب موسیٰ کھڑا ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے خلاف، جب انہوں نے سونے کی بچھڑے کی عبادت کی تھی، جب وہ پہاڑ سے نیچے اترا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ کون خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے. اور لاوی کا قبیلہ اٹھ کر موسیٰ کے پاس چلا گیا تھا، اور خدا نے پھر لاویوں کو یہ کہا تھا کہ تم میری شریعت کی خدمت کرو گے، میری ہیکل کی خدمت کرو گے. اس لیے کہ وہ خداوند کی طرف تھے تو خداوند نے ان کو برکت دی. اور پھر لاویوں میں سے بنی ہارون کے گھرانے کو، ہارون کو پہلے اور پھر اس کے اولاد کو کہانت کی خدمت دی گئی تھی. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترساں رہا. اب آ جائیے، کام کیا ہے کاہن کا؟ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی. پہلا کام کیا ہے کہ خدا اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی. وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھے، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. کاہن کی پہلی ذمہ داری جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا. دیٹس فرسٹ پارٹ آف آر کنٹری ویو. A priest has to walk in the ways of the Lord. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں رہے. He has to preach the word of God. ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارا کنٹری ویو شیپ ہوتا چلا جا رہا ہے. The first responsibility of a priest is to walk in the ways of the Lord, and the second is that he has to preach the word of God and bring others to him. ان کو ناراستی سے باز رکھنا ہے. نہیں تو اب ہمارا کنٹری ویو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. نہیں تو پھر خدا ان کو سزا دے گا. رائٹ؟ تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے. خدا کے حضور میں چلنا اور خدا کی شریعت کو پریچ کرنا، اس کی منادی کرنا، خدا کے کلام کی منادی کرنا، تاکہ جو ناراض ہیں وہ واپس خدا کے پاس آ جائیں. ورنہ خدا ان کی تعذیب کرے گا، خدا ان کو سزا دے گا. خدا کہتا ہے میں ملعون ٹھہراؤں گا، بلکہ میں نے ملعون ٹھہرا دیا ہے
کیونکہ یہ دونوں کام اس وقت کے کاہن نہیں کر رہے تھے۔ Now let's get to the first part of our country view, and that is وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہے۔ یہاں تو لاوی کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ میرے حضور میں چلتا رہا، تو کاہن کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی کہ اس کی زندگی انجیل ہو۔ اگر اتوار کو 1 گھنٹہ لوگ اس کے منہ سے انجیل سنتے ہیں اور باقی کا پورا ہفتہ اس کی زندگی میں انجیل نظر نہیں آتی، کلام نظر نہیں آتا، تو پھر بے فائدہ۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا لاوی کے بارے میں اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا۔ اچھا، کلام میں کہیں پر یعنی اسپیسیفکلی لاوی کے ساتھ خدا کا عہد ہمیں نہیں ملتا کہ کہیں چند آیات میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ خدا نے لاوی کے ساتھ اور جب میں لاوی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے قبیلہ، پورا قبیلہ، اس میں بنی ہارون بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہیں اسپیسیفکلی نہیں ملتا، لیکن جو میں نے واقعہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ خداوند کے نام پر غیرت کھا کر نکل آئے تھے، اس لیے خدا نے ان کو یہ خدمت دی تھی، اور جو خداوند کی خدمت میں آ جاتا ہے وہ خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہو جاتا۔ تو the first and the foremost thing is that a priest is covenanted with God۔ وہ عہد میں شامل ہے خدا کے ساتھ۔ کاہن جو ہے وہ عہد میں شامل ہے خدا کے ساتھ۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ خدا نے اپنا عہد کر رکھا ہے۔ اور اس چیز کو اگر مد نظر رکھ لیں ہمارے کاہن، ہمارے پریسٹ، ہمارے خادم، تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں کہ اگر میں مڑوں گا اور اگر میں صحیح طریقے سے خدمت نہیں کروں گا تو میں خدا کے ساتھ عہد توڑ رہا ہوں، اور God takes this very very seriously again۔ اس نے بنی یہودا کو اور بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ تمہارے باپ دادا نے میرے عہد کو توڑا، اور اس لیے اب میں نیا عہد کرنے جا رہا ہوں۔ تو خدا بہت سیریسلی لیتا ہے اپنے عہود کو۔ تو جو ایک دفعہ خدا کے ساتھ بندھ گیا اس عہد میں، پھر دیر از نو ٹرننگ بیک۔ دوسری بات، پہلا میں نے عہد باندھا، دوسرا اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترساں رہا۔ More than the church, more than the congregation, the priest has to show fear of the Lord in his life۔ نظر آنا چاہیے، it should be visible as a sign board کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ خدا کو اہمیت دیتا ہے۔ اور خدا کے خوف کے بارے میں کیا سکھاتی ہے ہمیں امثال کی کتاب؟ کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ تو اگر کوئی کاہن حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم نے یعقوب کے خط میں پڑھا تھا نا، اگر نہیں ہے تو مانگے، خدا سے مانگے، اور خدا یہی یاد دلائے گا کہ میرے خوف میں آ جا، اپنی زندگی کو میرے تابع کر دے، تو دیکھ میں تجھے اپنی حکمت دوں گا۔ تو 2 باتیں ہم نے یہاں پر دیکھی، اور پھر سچائی کی شریعت اس کے یہ ساری باتیں وہ لاوی کے لیے کر رہا ہے، قبیلے جن کو اس نے کاہن مقرر کیا تھا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی، خداوند نے سیف گارڈ کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا تھا، اپنے کلام کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا تھا۔ تو یہ تیسری بات ہے، سچائی کی شریعت اس کے منہ میں ہو۔ آگے چل کے ایک اور بات آئے گی، امپارشلٹی۔
لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی شریعت اس کے منہ میں ہونی چاہیے، یعنی کاہن کا منہ کھلے تو اندر سے خدا کا کلام نکلنا چاہیے جو اس کی کلیسیا کو بلیس کرے۔ اور پھر ہے کہ اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ اب یہ بڑی مشکل قسم کی چیک لسٹ ہے، میں خود ڈر رہا ہوں کانپ رہا۔ اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی، کوئی سیاست نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مکر نہیں، جو کچھ ہے وہ سچائی کا کلام ہے جو باہر نکلتا ہے، which edifies the church، جو کلیسیا کی ترقی کا، اس کی بلوغت کا باعث بنتا ہے۔ تو کاہن کے لیے پھر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ وہ خدا کے خوف میں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور چلتا رہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے خدا کے حضور چلنے کا؟ اگر آپ کسی یہودی ربی سے پوچھیں گے نا تو وہ پھر کہے گا دس از اے ریلیشن شپ۔ یہ پانچویں بات ہے کہ جب خدا ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں آدم سے ملنے آتا تھا تو کہتے وہ دے وڈ گو فار اے واک ٹوگیدر، دوستوں کی طرح بات چیت ہوتی تھی، دے وڈ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ اور یہ لفظ جو ہے خدا کے حضور میں چلنا، یہ 2 یا 3 پیدائش کی کتاب میں 2 یا 3 لوگوں کے لیے استعمال ہوا۔ سب سے پہلے یہ استعمال ہوا ہنوک کے لیے، اینوک کے لیے، وہ خدا کے ساتھ ساتھ اس کے حضور میں چلتا رہا۔ پھر یہ لفظ استعمال ہوا نوح کے لیے، وہ بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے حضور چلتا تھا۔ اور پیدائش 17 باب میں آ کر جب خدا نے عہد باندھنا تھا ابرام کے ساتھ تو اس کو کہا تم میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ تو جہاں پر یہ لفظ آتا ہے کہ خدا کے حضور میں چلنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان پرسنالٹیز کو اگر ہم دیکھیں جن کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اٹ مینس اے ویری کلوز ریلیشن شپ ود گاڈ۔ ابراہم خدا کا دوست کہلاتا ہے نا، تو کتنا کلوز ہوگا، کتنا انٹیمیٹ۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا آدم کے ساتھ واک کیا کرتا تھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر۔ I mean this may be figurative but it shows the intimacy of the relationship that God had with Adam۔ تو اس لیے کاہن کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھے۔ وہ اگر یعنی یہ نہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے، اور although شاید جب ان کی کمیشننگ ہوتی ہے تو کرنا بھی پڑتا ہوگا سگنیچر کہیں پر، بٹ اٹ مینس کہ ایک کوننٹ ہے خدا کے ساتھ آپ کا۔ اور کہانت جو ہے وہ صرف پریسٹس تک نہیں ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت ہوگے، اور پطرس اپنے خط میں ہمیں کہتا ہے کلیسیا کو تم شاہی کاہنوں کا ایک فرقہ ہو۔ تو شاہی کاہنوں کا ہم فرقہ کیوں ہے؟ اس لیے بیکاز وی آر ان اے کوننٹ ریلیشن شپ ود گاڈ۔ تو خدا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ، وہ خدا کے ساتھ چلتا رہے، وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتا رہے۔ کل یا پرسوں شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کو وہ جو امریکہ میں جو سرویز ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی جو آپ کیسے ایک چرچ کو چوز کرتے ہیں،
تو پاسٹر کہیں جا کر 6 یا 7ویں نمبر پر آیا تھا لوگوں کی پرائیورٹیز، whereas it should be on the top، کہ پاسٹر کا کردار کیسا ہے، کیا وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور دوسرا کیا وہ خدا کا کلام پریچ کرتا ہے یا اپنے دل کی باتیں کلیسیا پر تھوپنا چاہتا ہے۔ تیموتیس کو پولس رسول نے کہا تھا، پہلا تیموتیس 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر۔ تو اپنی ہو گئی نا کہ خدا کے حضور میں چلنا، اور دوسرا اس کے کلام کی تعلیم دینا۔ تو اٹس اے سمری آف دس پیسج ہیئر، وہ جو پولس نے اپنے بیٹے کو کہا نا، تو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، چوکی داری کر، گارڈ یور سیلف اینڈ یور ٹیچنگ۔ اور ضروری ہے اس بدعتوں کے دور میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی۔ ہم لینگم میں ایک چیز سکھاتے ہیں نا لوگوں کو، کہ کبھی بھی جیسے میں کرتا ہوں کہ جب یہاں پر کہ جب بھی آپ کو پریچ کرنا ہے تو ادھر ادھر سے پیسیجز ڈھونڈ کر پریچ نہ کریں، ایک پوری کتاب کو لے کر چلیں اپنے سامنے۔ اور جب آپ کتاب کو لے کر چلتے ہیں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کی زندگی میں کوئی گناہ ہے اور آپ نے اس گناہ کے بارے میں پریچ کر دیا رینڈملی، تو وہ باہر نکل کے کہے گا، یہ پادری صاحب کو کس نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ لیکن اگر وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو سیریز چل رہی ہے اور یہ تو سیریز میں رہ کر پریچ کیا گیا ہے، تو پھر اس قسم کے خیالات پادری صاحبان کے بارے میں نہیں آئیں گے۔ سچائی کا کلام، ڈونٹ شوگر کوٹ دا ورڈ آف گاڈ، سچائی کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر اس کو وہ کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں۔ They should be bringing the people to God. They should be bringing the God of the Bible to the people and the people back to God. معرفت کا کیا مطلب ہے؟ معرفت کا مطلب عرفان، عرف سے نکلا ہے عرفان، خدا کا نالج، خدا کے بارے میں علم۔ تو کاہن کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اس علم کے وسیلے سے خدا تک لے کر جائے، پہلے خدا کو لوگوں تک لے کر آئے اور پھر لوگوں کو اس خدا تک لے کر جائے۔ اس کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس سے کیا کریں؟ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے، ریپریزنٹیٹیو آف گاڈ۔ بعض دفعہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ دیکھیں چرچ آف پاکستان میں یا انگلیکن چرچز میں اتنے بڑے بڑے چوغے پہن کے پادری آ جاتے ہیں، دس از اے ویسٹ آف منی، کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ اور جب میں خروج کی کتاب پڑھ رہا تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ کاہن کا لباس کیسا ہوگا اور سردار کاہن کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور پھر میں اس پہ ایک کامنٹری پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ خدا نے یہ کیوں اتنا آرنیٹ قسم کا لباس سردار کاہن کو پہنوایا، اتنا شاہانہ لباس؟ اس لیے کہ وہ اس قادر مطلق خدا کا نمائندہ ہے اس دنیا۔ تو جیسا خدا پھر ویسا اس کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، جیسا بادشاہ ویسا ہی اس کا سفیر بھی تو نظر آنا چاہیے نا کم از کم۔ تو وہ کیا لکھا ہے؟ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ اور اسی کی ایک کورلری کیا ہے؟
اور بہتوں کو، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا۔ یہ کام ہے، اور یہ کام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب دیانتداری کے ساتھ خدا کا کلام پریچ کیا جائے گا۔ جان سٹارٹ کہتے ہیں کلیسیا صرف ایک چیز پہ پلتی ہے، اور وہ ہے خالص روحانی دودھ، خدا کا کلام۔ اور کلیسیا اس وقت ترقی کرتی ہے جب خدا کے خادم دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنی کلیسیا تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو برا بھی لگے گا، آج شاید بہت سارے خادموں کو یہ باتیں بری لگ رہی ہوں اگر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، اس میں ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ کل پرسوں کسی نے مجھے پوچھا، کسی نے مجھے یوٹیوب پہ مشورہ دیا کہ آپ قربانی کے گوشت کے بارے میں کوئی ٹیچنگ دے دیں۔ میں نے کہا میری جو جو کرنتھیوں کے خطوط ہیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے، میں آلریڈی ٹیچنگ دے۔ نہیں پاسٹر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ میرے منہ سے کوئی اسی طرح کی بات سننا چاہ رہے ہوتے تھے کہ جی ہاں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، جبکہ خدا کا کلام اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، اور اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو کیا میں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے دل کی بات اس کو کہہ دوں کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے؟ I don't think I have that liberty۔ مجھے اجازت نہیں ہے خدا کے کلام میں ملاوٹ کرنے کی، یا اپنے ذہن کی باتیں ایسیجیسس کرنے کی، اپنے ذہن کی باتوں کو خدا کے منہ میں ڈال کر دوسروں تک پہنچانے کی۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ بتک جاتے ہیں، اور یہ کائن یہی کر رہے تھے، کیونکہ آخری آیت دیکھیں اگر آپ، بس میں نے تم سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر، دیکھیں وہی جو دو باتیں تھیں، تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، ایک بات تم نہیں چلے میری راہوں پر، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ امیروں کے لیے فرق شریعت، غریبوں کے لیے فرق شریعت، جو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے کہ دو قسم کے قانون ہیں، ایک امیر کا قانون ہے، ایک غریب کا قانون ہے۔ تو کاہن جہاں سے اس کو اپنے لیے مالی یا کوئی اور فائدہ ہوتا ہے وہاں پر کسی اور قسم کی توجیہ پیش کر رہے تھے، اور جہاں پر لوگوں کو جو غریب آتا تھا اس کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ اسی شریعت میں سے دو طرح کے انٹرپریٹیشنز ہو رہی تھی، روح کی۔ تم نے منہ کو دیکھ کر، کس سے بات کر رہے ہو، اس کے منہ کو دیکھ کر تم نے خدا کی شریعت کو بدل دیا۔ And God doesn't like that at all۔ God takes میں نے کہا he takes sacrifices very seriously, he takes priesthood very seriously, and he takes his word very, very seriously۔ تو کیا کہہ رہا ہے خدا، تم نہ پہلی بات پر قائم رہے، لاوی کرتا رہا تھرو دا ایجز، کاہن کرتے رہے، ہاں آئے ہارون کے اپنے بیٹے ندب اور ابیہو بہک گئے، جل گئے۔ ایلی کو اس کے بیٹوں کی سزا ملی، کیونکہ وہ اتنا کوئی نرم دل قسم کا باپ تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کبھی چیک ہی نہیں کیا، تو ان کے ساتھ وہ بھی رگڑے میں آ گیا۔ لیکن بائی فار کاہن اپنا کام کرتے رہے، لیکن تم وہ نہیں کر رہے، تم کہہ رہے کیا فائدہ ہے نا؟ تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ پہلی آیت کی طرف چلیں۔ اور اب اے کائنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو اچھا یہ جو کل ہم نے سیکھا تھا نا، دس از آلسو ون آف دا فیکٹرز، خدا کی راہ میں چلنے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ خدا کی تمجید قائم رہے۔ وہ جو چھوٹے بچے یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے آ گئے تھے نعرے لگاتے ہوشانہ کے ہیکل کے اندر، تو کائنوں نے کہا اس کو چپ کرا، انہوں نے کہا ان کو تو کرا دو گے، پتھر بول اٹھیں گے۔
اور پھر خدا نے خود کہا ہے میں شیرخوار بچوں کے منہ سے اپنی حمد کو جاری کرواؤں گا کیونکہ تم نہیں کر رہے۔ تو کیا ہوا؟ تمہاری نعمتوں کو میں کیا کروں گا؟ اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا میں ملعون کر چکا۔ دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا۔ یہ ان بازوؤں کی بات نہیں ہو رہی، تمہاری اولاد، کیونکہ کاہن کی اولاد کاہن ہوتی ہے۔ تمہاری سزا ان تک پہنچ جائے گی۔ دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے۔ جب سوختنی قربانی ہوتی تھی جو خداوند کے حضور پوری کی پوری جلائی جاتی تھی، تو جو فضلہ ہوتا تھا، جو انٹرلز ہوتے تھے، انٹسٹائنز اور آنتیں، اور وہ جو گند ہوتا ہے جو آج شاید آپ کو سڑکوں پہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، وہ شہر کے باہر لے جا کر جلایا جاتا تھا، وہ خداوند کے مذبح پر نہیں جلایا جاتا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں پھر میں کوڑے پہ پھر تمہاری نظر میرے لیے وہی ہے۔ You are as good as those parts which are thrown outside the city, which are burnt outside the city. اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہانت قائم رہے۔ رائٹ؟ گاڈ وانٹس اٹ، لیکن تم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے کہ میرا دل خوش ہو اور میں کہانت کو قائم رکھ پاؤں۔ سو ویری پاورفل میسج، ملاکی نے کتنی دفعہ سوچا ہوگا اس کو کہنے سے پہلے، کائنوں کے منہ پر جا کر یہ بات کرنا شاید اس کے لیے بھی مشکل رہا ہو۔ اور آج میں نے آپ کو کہا بدعتوں کا دور ہے، وی آر لیونگ ان پوسٹ ماڈرنزم، اور بہت ساری بدعتیں ہیں۔ اگر کاہن اپنا کام صحیح نہیں کریں گے تو بھیڑوں کا بھٹک جانا لازم ہے۔ تو بجائے ان کو ان کی حفاظت کرنے کے کہ یہ نہ جا پائیں، یہ بہک نہ پائیں، اگر ان کو سچی خوراک نہیں ملے گی تو نیچرلی وہ بہک جائیں گے۔ A priest has to feed his church on the word of God، اور وہ بھی دیانتداری سے، اپنے دل کی باتیں کر کے نہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔